अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम क़िबला, मेरा नाम आमिर अहमद है। ये आजकल जो बात हो रही है कि मसाजिद में जो गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया है मौलवी उलमा हज़रात के साथ, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा उस 20 औकाती एग्रीमेंट को। तो मैं ये सोच रहा था कि जो हमारी पाक फ़ौज है, क्या वजह है कि ये इस मौके पे इतना इंतहाई जब हुकूमत को ज़रूरत है तो वो क्यों खामोश हैं। वो अपनी खिदमत पेश करें, और मेरे ख्याल में हमारी पाक फ़ौज जो है वो 4-5-7 लाख फ़ौज जितनी भी है वो इस सिलसिले में हुकूमत की मदद कर सकती है कि जो कोरोना के हवाले से हिफाजती तदाबीर हैं या इक़दाम जो होने चाहिए वो उनको नाफिज करवाएं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है मसाजिद खुलने का, तो बहुत लोगों में गलतफ़हमी फैलाई जा रही है कि सऊदी अरब में और या जो बड़े जो हमारे मजहबी मकामात हैं वो बंद हैं, तो खाना काबा या मस्जिद नबवी का कोई कंपैरिजन नहीं है। जो इलाके की गलियों मोहल्लों की मसाजिद हैं वो तो सऊदी अरब में भी जो मेरी इत्तलात हैं वहाँ पर भी खुल रही हैं, और वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के तहत जो है लोग वो अपनी मदद आपके तहत वो मसाजिद खोलेंगे अपने इलाके महल्ले में। तो वो जो पाकिस्तान में जो गली महल्ले की मसाजिद हैं उनका कंपैरिजन मस्जिद नबवी या हरम से करने की जो है ना वो ये गलती की जा रही है, वो जो कि गलत बात है। अच्छा आमिर साहब, मैं पहले आपका दूसरा सवाल पहले से ज़रा जल्दी से फॉलो कर दूं। वो ये कि सऊदी अरेबिया ने सारी मसाजिद थी बंद कर दी थी, सारे मुसलमान ममालिक ने बंद कर दी थी, बड़ी छोटी। लॉकडाउन जब किया था तो उस पर किसी को एक्सेप्शन नहीं बनाया। जब लॉकडाउन ईज करने लगे हैं, अब दुबई में फॉर एग्जांपल लॉकडाउन ईज हो गया है, इसलिए कि सऊदी अरेबिया में भी वो आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन को ईज कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन ईज कर रहे हैं वैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स बना के और मसाजिद को भी खोल देंगे वो आहिस्ता आहिस्ता। हमारा मतलब ये, हमारा प्रॉब्लम ये था कि पहले दिन से हमने खोल दिया, हमने लॉकडाउन किया ही नहीं। और जब हमने लॉकडाउन किया तो उस वक्त हमने मसाजिद के उलमा कराम को कहा कि भाई ये इसको भी बंद करें। उन्होंने कहा नहीं, आपने तो लॉकडाउन किया ही नहीं, आपने ये भी खोल दिया, ये भी खुला, ये भी खुला, तो हम क्यों फिर करें, हम भी सोशल डिस्टेंसिंग कर लेते हैं, एसओपीज बना लेते हैं जैसे बाकी एसओपीज बने। तो यहाँ कन्फ्यूजन ये रही है कि बाकी ममालिक में जब लॉकडाउन हुआ, नेशनल लॉकडाउन हुए, तो मसाजिद भी लॉकडाउन हो गए थे, इसमें कोई शक नहीं है। इससे बड़े मसाजिद की बात नहीं है, छोटे भी, गली वाले भी, वो भी सारे बंद हो गए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने छोटे जो हैं उनको खोलना शुरू कर दिया और एसओपीज बना दिए जैसे जैसे लॉकडाउन को ईज किया जा रहा है, बिकॉज वो कामयाब हो गया ना लॉकडाउन के साथ। वो जो कर्व थी वो चढ़ रही थी, उसको रोक दिया, फ्लैटन कर दिया। हमारे यहाँ मसला उल्टा हो गया ना, हमने लॉकडाउन किए ही नहीं, बातें करते रह गए कि लॉकडाउन कर रहे हैं, किया ही नहीं। उससे फिर ये भी बंद करो, वो भी बंद करो, कभी ये खोल दो, सिंध ये कह रहा है, सेंटर ये कह रहा है, इस्लामाबाद में कुछ हो रहा है, केपी में कुछ हो रहा है। तो उसके अंदर फिर उलमा ने इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा जी हम तो मस्जिद तो खोलेंगे, अगर ताजर तो खोल सकते हैं, सप्लाई लाइन खुल सकती हैं, पोर्ट खुली है, इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, तो फिर हम भी खोलेंगे और हम फॉलो अप करेंगे। तो इस किस्म की हमारे यहाँ कन्फ्यूजन रही है। अब तो खैर हमने सारा कुछ ही खोल दिया, तो अब तो कोई इश्यू नहीं है। अब इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि जी अगर फिर गड़बड़ होगी तो फिर हम बंद कर देंगे। तो ये इफ ऑन ऑफ ये हुकूमत की नाअहली है, ये और कोई बात नहीं, इसीलिए ये कन्फ्यूजन हुई है। अच्छा आइए, अब आपका जो दूसरा सवाल है कि फ़ौज क्यों नहीं हेल्प करती। देखिए, फ़ौज ने बहुत हेल्प की है, आपको नज़र शायद नहीं आ रही मगर फ़ौज ने बहुत हेल्प की है। पहले तो ये कि खान साहब ने फ़ौज की मदद मांगी नहीं और लॉकडाउन के ऊपर रजामंद थे ही नहीं। फिर जब फ़ौज ने देखा कि ये तो बहुत गड़बड़ होने जा रही है और ये ऐसी एक स्टेज आएगी कि सारे उड़ जाएंगे, तो उन्होंने फिर धक्का दे के अनाउंस किया कि लॉकडाउन हो रहा है। आपको याद होगा ISPR की तरफ से ये एक इनिशियल आया कि हमने लॉकडाउन कर दिया। फिर आर्मी चीफ ने एक 3 स्टार जनरल लगाया और ये नेशनल अदारा बनाया है, नेशनल कोऑर्डिनेशन के लिए, कि सारे जो है ना प्रोविंसेस, फेडरल गवर्नमेंट और बाकी रियासत के इदारे वो सारे आ जाएं यहाँ, और यहाँ बैठ के पॉलिसी डिसाइड हो और कैसे करना है। मे बी फौज की इनिशिएटिव था। अब अभी कल ISPR की तरफ से आया कि आर्मी चीफ ने फिर एक इनिशिएटिव लिया है कि फ़ौजियों को
تیار کیا ہے کہ جی ہم نے ہیلپ کرنی ہے اور جس قسم کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوگی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے تو آفر تو ہے مگر کیا حکومت نے آفر لی نہیں. اور شاید اس بات میں وزن ضرور ہے آپ کا کہ اگر ایس او پیز بن گئے تھے تو ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پولیس کی کیا ضرورت تھی. فوج 10 گنا زیادہ وہ امپلیمنٹ کروا سکتی ہے جو فوڈ ایڈمنسٹریشن ہے یا لوکل گورنمنٹ ہے یا کرونا ٹائیگرز ہیں یا ڈی سیز ہیں. فوج کو سینسس کروا سکتی ہے, فوج فلڈز کے دوران فوج ریلیف کر سکتی ہے, ارتھکویک کے دوران کر سکتی ہے. تو اب فوج نظر کیوں نہیں آ رہی, کہاں ہے فوج؟ یہ ان کا. اب بات یہ ہے کہ اس میں وزن ہے مگر اس کے کہ فوج کو چاہیے تھا آفر کرتے اور پرائم منسٹر بیٹھ کے کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں, ریشنز بھی ہم ٹیک اوور کر لیتے ہیں, یہ بھی ہم کر لیتے ہیں, یہ بھی ہم کر لیتے ہیں, ہم 1 ماہ کے اندر اندر لاک ڈاؤن کر کے مسئلے حل کر دیں. مگر ایسے ہوا نہیں. اب میرا خیال ہے سب سے بڑا جو امپورٹنٹ ایشو ہے کہ آج بھی جو آئی ایس پی آر نے جو باتیں ہو رہی ہیں وہاں یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے بارڈرز جو ہے نا وہاں بڑی انسٹیبلٹی ہے. ہندوستان کی طرف سے ہر روز بمباری ہو رہی ہے. کسی اسٹیج پہ بھی انڈیا جو ہے نا ایڈونچر کر سکتا ہے. انڈیا کے اندر جس قسم کے حالات ہیں ان کو ڈائیورٹ اٹینشن کرنے کے لیے نریندر مودی نے پہلے ایک الیکشن جیتی ہے اور اب پھر کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے, اور یہ بڑی کسی اسٹیج پہ بھی کر سکتا ہے. اور اگر ہماری فوج 4 لاکھ لوگ انوالو ہو جائیں کرونا کچھ کے خلاف جنگ کرنے میں سڑکوں پہ اور ریشن دینے, اور ادھر بارڈر کے اوپر کچھ ہو جاتا ہے تو موبلائزیشن کرنا پھر امپاسبل ہو جائے گا. یہ بھی رہ جائے گا اور وہ بھی رہ جائے گا. اس لیے میرا خیال ہے کہ نیشنل سیکورٹی کا تقاضا یہ ہے کہ جس قسم کی لاجسٹیکل ہیلپ فوج کی طرف سے مل سکتی ہے وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آج تو یہ بھی آرمی چیف نے اب یہ بھی کہہ دیا ہے 1 آدھ دن پہلے کہ ہماری خرچے بھی ہم اپنی جیب سے دینے کے لیے چاہ رہے ہیں. ہمیں جو بجٹ دیا گیا اس میں سے ہم اپنے جیب میں سے خرچ کریں گے ٹو ہیلپ دا گورنمنٹ اسٹیبلش سم ایس او پیز اینڈ امپلیمنٹ دم. تو وہ تو میرا خیال ہے تیار ہے کرنے کے لیے, مگر ان کی مجبوری یہ ہے کہ ایک طرف انڈیا ایک طرف افغانستان کے اندر بھی سول وار چل رہی ہے. انڈیا جو ہے کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے, وہ بھی خیال رکھنا ہے. اس لیے میرا خیال ہے یہ آپ وہ جو سوچ رہے تھے نا کہ فوج باہر نکل کے گلیوں کوچوں میں پھیل جائے, ایک کرفیو ٹائپ لاک ڈاؤن کر دے, ریشنز بھی جو ہیں وہ بھی ان کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ ہوں, بیکاز دیانتدار ادارہ وہاں سے ریشنز بھی ڈسٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. سینٹرلائز پلاننگ بھی ہے, لوکل یونٹس نہیں ہے, سب کچھ ہے فوج کے پاس, تو کر تو سکتے ہیں. پہلے کیا بھی ہے اس قسم کی جب حادثے ہوتے ہیں. مگر آج کل جو بارڈر کے اوپر جو حالات ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ فل فلیش اس قسم کی مین پاور کی کمٹمنٹ نہیں کی. انہوں نے پتہ ہے کہ ہمیں مین پاور جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوا ہوا ہے اس وقت. تو اس قسم کی سچویشن ہے. میرا خیال ہے اگر آج بھی اگر پرائم منسٹر صاحب کہیں فوج کو کہ ہمیں 1 لاکھ بندہ چاہیے اس ڈیوٹی کے لیے, تو میرا خیال ہے باجوہ صاحب جو ہیں جنرل باجوہ فوراً اویلیبل کر دیں گے, کیونکہ انہوں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو اپنی جیب سے دیں گے. تو یہ اس قسم کے میرا خیال ہے مسائل ہیں. فوج کی طرف سے ہیلپ ہوئی ہے اور ہو سکتی ہے, اگر حکومت کی ضرورت ہو تو کریں گے. مگر میرا خیال ہے وہ جو انڈیا والا فیکٹر ہے نا اور افغانستان والا فیکٹر ہے اور ٹیررزم کا فیکٹر ہے, یہ بھی ایک فوج کی کیلکولیشنز میں, ان کی لیڈرشپ کی کیلکولیشنز میں ہے. السلام علیکم نجم سیٹھی صاحب, میں طارق بول رہا ہوں بحرین سے. سر یہ بتائیں کہ آج کل آپ نے بالکل سارا کرونا وائرس پہ سارے پروگرام کر رہے ہیں, یہ بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے؟ بالکل زرداری صاحب بھی چپ ہیں, شہباز شریف صاحب بھی چپ ہیں, کوئی بیان نہیں آ رہا. تو اب بتائیں اب بات جا کدھر رہی ہے؟ وہ قومی حکومت تو خیر وہ کام آگے چلا گیا ہے, تو ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں کچھ اس بارے میں بتائیں. جی طارق صاحب بڑے اچھے سوال پوچھا آپ نے. کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ وہ کہاں شہباز شریف صاحب کیوں چپ ہے, زرداری صاحب کیوں چپ ہے, میاں صاحب چپ ہے, مریم چپ ہے, کوئی بھی نہیں بول رہا سوائے عمران خان صاحب کے. اور وہ ایک زمانے میں آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی بہت کچھ ہوتا تھا, ٹویٹس آتی تھی, وہ بھی چپ ہے سوائے عمران خان صاحب کے اور آج کل طارق جمیل صاحب کے, اور کوئی نہیں بول رہا. تو کیا ہو رہا ہے, کہاں جا رہی ہے پاکستان کی سیاست؟ تو عرض یہ جی کہ آپ کو یاد ہوگا طارق صاحب کہ نومبر میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب دھرنا اپنا کیا تھا تو اس کو یہی توقع تھی کہ کسی نے خود کو اشارہ کیا ہے کہ آپ فارغ کرتے ہیں ان کو, آپ کچھ بنائیں جماعت بات, مگر وہ نہیں ہوا ایسے. میرا خیال ہاتھ ہو گیا مولانا کے ساتھ. مگر اس وقت ایک اور ایشو بھی چل رہا تھا, ایکسٹینشن کا ایشو چل رہا تھا. خیر وہ پتہ نہیں وہ حل ہوا نہیں ہوا, آگے جا کے وہ حل کیسے ہوگا, وہ چل رہا ہے معاملہ. مگر ہوا یہ کہ لوگوں نے گننا شروع کر دیا تھا کہ اب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے.
عمران خان کی کارکردگی بڑی 0/0 رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے بڑی پریشان رہی ہے اس کے بارے میں کہ یار یہ تو کچھ اور ہی ہو گیا، ہاتھ ہو گیا ہمارے ساتھ، ہم نے تو سوچا تھا کہ کوئی کام چل پڑے گا مگر کچھ اور ہو گیا ہے۔ مگر مسئلہ ان کے لیے کیا ہے؟ مسئلہ ان کے لیے ہے کہ وہ کس کے پاس جائیں۔ زرداری صاحب کی تو ریپوٹیشن بالکل فارغ ہے، انہوں نے وہ تو خود انہوں نے اپنے پاؤں کے اوپر خود ہی کلاڑی ماری ہے، جس قسم کی ان کے اوپر الزام لگے ہوئے ہیں اور جو بھی ہے۔ مگر میاں صاحب کو تو نواز شریف صاحب کو تو پوری ایک سازش کے ذریعے نکالا گیا، چلے ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ نکال دیا، اب کیسے لے کے آئیں؟ کیونکہ میاں صاحب تو کہتے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے کسی چیز میں، تو اسٹیبلشمنٹ ان کو تو پھر سپورٹ نہیں کر سکتی، پھر کیا کرے؟ تو اس لیے عمران خان صاحب کو چلانا ہے۔ اب عمران خان صاحب ہی نہیں چل رہے تو پھر کیا کیا جائے؟ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید کوئی عمران خان صاحب چلے جائیں یا نکال دیے جائیں یا کسی طریقے کے ساتھ دھکا لگا کے فارغ کر دیا جائے تو کوئی نیشنل گورنمنٹ بن جائے، تاکہ کیونکہ نیشنل قسم کے مسائل ہیں ہمارے پاکستان کے، تو نیشنل گورنمنٹ بن جائے، کوئی کمپیٹنٹ لوگ آ جائیں، ٹیکنوکریٹس، کچھ سیاستدان اچھے کام کرنے والے، داغ جلد پہ نہ ہو، اور اگلے تو 3 سال ہم کھینچ لیں، معیشت کو صحیح کر لیں، سب کو ڈیریل ہوئی ہوئی ہے گاڑی، اس کو ملک کو ٹھیک لے آئیں، پھر اس کے بعد الیکشن کرا لیں گے، دیکھا جائے گا 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اچھا، تو ہوا یہ کہ ایسے ہوا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کووڈ آ گیا۔ اگر کوئی ارادہ تھا اس قسم کا ان ہاؤس چینج کرنے کا اور کوئی نیشنل گورنمنٹ بنانے کا، اور اس سے کوئی مورے انہوں نے تیار کیے ہوئے تھے یا خود تیار ہو رہے تھے یا آفر کر رہے تھے اپنے آپ کو، یا ڈرائنگ بورڈ کے اوپر آپشنز تھے جو میرا خیال ہے تھے، وہ اب کووڈ کے بعد تو اب مناسب نہیں ہے نا کہ ایک طرف اتنی بڑی کرائسس، نیشنل کرائسس چل رہی ہے، اس کے درمیان اگر آپ کو یہ ان ہاؤس چینج، ابھی تو پارلیمنٹ بیٹھنے سے گھبرا رہی ہے، وہ تو بلا ہی نہیں رہے پارلیمنٹ کو جی کوئی انفیکشن ہی نہ ہو جائے۔ اس اتنی بڑی کرائسس، جب نیشنل کرائسس آتی ہے نا، اس کے دوران جو ہے نا گھوڑے نہیں چینج کرتے، گھوڑوں کو ٹائٹ کر لیتے ہیں، مگر جیسی کرائسس تھوڑی سی باہر ہوتی ہے تو دھکا لگا کے گھوڑے چینج کر کے پھر نئے گھوڑے آ جاتے ہیں۔ مگر جب کہ کرائسس چل رہی ہو اور اس کے آپ کے پاس پیچھے گھوڑے بھی نظر نہ آ رہے ہوں کہ اس گھوڑے کو تبدیل کرنا ہے، کون سا گھوڑا لے کے آئیں، تو پھر کیسے گھوڑا کو تبدیل کیا جائے؟ یاد ہوتا نا کہ آپ کے پاس گھوڑے تیار بیٹھے تھے، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، زرداری، بلاول، مریم، اور کون ہے؟ اور تو کوئی نہیں، ان میں سے کسی کو تیار تھا اور آپ بھی تیار تھے، چلو جی نکالو یہ گھوڑا لے آئے۔ وہ تو ہے نہیں، مختلف ریزنز ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کیوں وہ گھوڑے قبول نہیں ہیں، ان میں سے کچھ، اور کچھ قابل نہیں ہیں۔ تو ایک تو یہ فیکٹر، جیسے میں کہتا ہوں کہ پش فیکٹر جو ہے وہ ہے ہی نہیں، کس کو پش کریں آگے۔ وہ پل فیکٹر جو ہے کہ وہ خان صاحب جو ہیں وہ اب جیسے بھی ہے دھکا سٹارٹ ہے، مگر وہ کرے کیا؟ وہ اب ایک کرونا کا کرائسس چل رہی ہے جس کے اوپر فوج اور خان صاحب اکٹھے مل کے کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پرابلمز آ رہے ہیں، مگر اب اس کے دوران اگر خان صاحب کو دھکا دیا جائے اور تو کرائسس اور بڑھ جائے گی نا، بیکاز جو بھی نیا بندہ آئے گا، پہلے تو بندہ نہیں مل رہا، اگر نیا بندہ آئے گا تو وہ کس طریقے سے قابو کرے گا یہ ساری چیز کو؟ اتنا آسان تو نہیں ہے نا، پھر سے وہ پہیا پھر سے ڈسکور کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جنگ کے دوران گھوڑے نہیں چینج کیے جاتے unless there's a very very big reason، یہاں ابھی ویسی صورتحال نہیں ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے وہ جو بھی پلانس تھے یا جو بھی انسینٹیو تھا کچھ لوگوں کو، وہ سب فارغ ہو گئے۔ جب تک یہ کووڈ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا نا، یہ ختم نہیں ہوتا، اور پھر ایک دفعہ معیشت کے اوپر اور گورننس کے اوپر ایشوز واپس نہیں آتے، اس وقت تک میرا خیال ہے یہ جو تبدیلی کی جو رومرز ہیں، یہ پھر اب ان کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ لائن کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہو رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب بولیں گے کیا کہیں گے؟ وہ اگر ان کو کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کو تیار ہو جاؤ، ہم نکالنے لگے ہیں، فارورڈ بلاک بناؤ، اشارہ دے دیا ہم نے، تو شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ جی وہ الیکشن کرائیں، میں تو نہیں آنا چاہتا ان حالات میں، وہ تو میرے گلے پڑ جائے گی، ہم تو چاہتے ہیں الیکشن کرائیں، ہم تو بڑے پاپولر ہیں، یہ بڑا ان پاپولر ہے، الیکشن کرائیں پھر ہم آتے ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں ایسے آ کے ان حالات میں آ جائیں اور اگر 6 مہینے کے بعد ہماری چھٹی ہو جائے یا 6 مہینے کے بعد آپ کا الیکشن، تو وہ تو لوگ ہمارے گلے پڑ جائیں گے۔ ان حالات میں کوئی نہیں آنا چاہتا، وہ کہتے ہیں یہی چلائے اور بدنام ہو۔
تھوڑا سا کام کر لے, بدنام بھی ہو جائے, پھر دیکھا جائے گا اگلے سال جا کے, یا اس سال کے آخر میں جا کے دیکھا جائے گا کہ وقت آ گیا ہے, اب ہم سنبھال سکتے ہیں اس کی چھٹی کرا کے. تو وہ کہتے ہیں خراب ہو رہا ہوئے ہم کیوں کمپرومائز کریں, اور ہم ایک نیشنل گورنمنٹ کا حصہ بن جائے, وہ بھی قابل نہ ہو, وہ بھی فیل ہو جائے, تو پھر ہمیں جو اس وقت گڈ ول مل رہی ہے عوام کی, وہ بھی چلی جائے گی. اور نواز شریف صاحب تو پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے, وہ تو کہتے ہیں یار اب ہم تو اس صورت میں الیکشن میں حصہ لیں گے. پہلی بات الیکشن ہونی چاہیے, دوسری بات فری اینڈ فیئر ہونی چاہیے, تیسری بات ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا آگے کوئی رول نہیں ہونا چاہیے سیاست کے اندر, وہ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں گے. کیونکہ 3 دفعہ تو میاں صاحب کے ساتھ یہ ہاتھ ہو چکا ہے نا. تو اب ووٹ بینک میاں صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا تو نہیں ہے. ووٹ بینک میاں صاحب کا, میاں صاحب کی بات مریم کا. زرداری صاحب تو وہ سندھ میں ہی ہیں, وہ بھی رورل سندھ میں ہیں, کراچی تو ہاتھ سے ان کے نکل گئے. باقی تو یہاں چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے گروہ بنائے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ. تو نیشنل پارٹی تو پہلے زمانے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تھی, پیپلز پارٹی تو اب ریجنل پارٹی رہ گئی. نون لیگ ہے ابھی نیشنل پارٹی, مگر نون لیگ کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ جی نہیں سکتی. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں جی سکتے. اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو لائے تھے, وہ کامیاب نہیں ہوا, اس کے بھی مسائل بن گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. جو بھی آئے گا اس کے بنیں گے, بیکاز اگر اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی رہے گی تو جو بھی الیکٹ ہو کے آئے گا, خواہ وہ سلیکٹڈ ہو, وہ ایک وقت آئے گا کہ یار نہیں یہ تو غلط گال ہے نا, مجھے الیکٹ کیا, میں یہ فیصلہ کروں گا, میں یہ کروں. تو یہ ہمارے انسٹیٹیوشنل پرابلمس ہیں, مشکل حالات ہیں. جی نجم سیٹھی صاحب, کیا حال چال؟ ٹھیک ہے. میرا نام محمد طیب ہے. کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈالر کا ٹرینڈ شروع ہوا ہے پاکستان میں, یہ اس کے کیا آگے کیا چانسز ہیں اس کے, کہ اس طرح ڈیکریز کرے گا, پاکستانی کرنسی مضبوط ہوگی, یا یہ ایک ٹیمپریری کچھ عرصے کے لیے ہے, یا اب یہ لانگ ٹرم ڈالر مضبوط پاک روپیز مضبوط ہوتے جائیں گے پاکستان کرنسی, اور ڈالر ڈیکریز ہوگا, فال ڈاؤن کرے گا زیادہ؟ بات یہ ہے کہ ڈالر جو ہے اس کا تعلق گلوبل ٹریڈ کے ساتھ ہے, گلوبل بیلنسز کے ساتھ ہے, گلوبل سروسز کے ساتھ ہے, اسپیشلی امریکن. اب ساری جو اکانومیز ہیں وہ گر رہی ہیں بیکاز آف کرونا. تو میرا خیال ہے ڈالر کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اسی لیے کمزور ہوگی, اور گولڈ جو ہے نا وہ شارٹ ٹو میڈیم ٹرم گولڈ جو ہے وہ آپ نے دیکھ ہی لیا, گولڈ جو ہے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے ایز اے اسٹیبل ایسٹ. تو ایک تو یہ ہے کہ گلوبل اکانومی ریسیشن میں ہے. جب گلوبل اکانومی ریسیشن میں ہے تو سم اکانومیز آر اسٹرانگر دین ادرز, تو اس کی وجہ سے یہ جو بیلنس ہے وہ چینج ہوگا, گولڈ ورسز ڈالر آلسو. دوسری چیز یہ ہے کہ ایز فار ایز پاکستان از کنسرن, ڈالر بہت اوپر چڑھ گیا تھا, پھر گرتا. ہمارا ڈالر اور روپے کا جو تعلق ہے وہ ہمارے ریزروز کے ساتھ ہے, ایکسچینج کے ساتھ ہے, امپورٹ ایکسپورٹ کے ساتھ ہے, بیلنس آف پیمنٹس کے ساتھ ہے اس کا تعلق. تو ابھی حال ہی میں تھوڑا سا امپرومنٹ ہوئی ہے. پہلے خراب ہو گئی تھی حالت, کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے اور آپ کی امپورٹس بڑھ رہی تھی, ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی تھیں, ڈیٹ سروسنگ تھی, بہت مسئلے تھے, تو اس لیے ڈالر کی ڈیمانڈ زیادہ تھی. اب ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے. اس کی 3-4 وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے امپورٹس گر گئے ہیں. جب امپورٹس گرتے ہیں تو آپ کو باہر کی جو پیمنٹس کرنی ہے وہ کم کرنی پڑے گی, اس لیے ڈالر کی ضرورت کم ہو گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے ڈیٹ سروسنگ کرنی تھی اب آپ کو تھوڑی سی ریلیف مل گئی ہے. 40% آپ کا بجٹ چلا جاتا ہے ہر سال ڈیٹ سروسنگ کے لیے اور انٹرسٹ پیمنٹس کے لیے, وہ کم ہو گیا بوجھ, کیونکہ IMF نے ابھی آپ کو پیسے دیے اور بھی پیسے آ رہے ہیں آپ کے ڈیٹ ریلیف کی, خصوصاً ڈیٹ ریلیف کے لیے. اور کچھ ڈیٹس جو ہیں وہ ملتوی ہو رہی ہیں یا پوسٹ پون ہو رہی ہیں, تو وہ ڈیمانڈ فار ڈالرز وہ بھی کم ہو گیا. تھوڑا سا پیسہ باہر چلا گیا تھا, کوئی 2 ارب ڈالرز ایک دم اٹھ کے چلے گئے تھے باہر, جس کی وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ پھر بڑھ گئی, کیونکہ جنہوں نے باہر بھیجنے تھے انہوں نے ڈالر خرید کے بھیجے باہر, تو ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی, سپلائی کم تھی. اب کیا ہوا کہ وہ تو چلے گئے, ڈالر چڑھ گیا تھا, 170 کے قریب پہنچ گیا تھا. اب کچھ پیسے واپس آنے شروع ہوئے, کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ڈیٹ ریلیف آ رہی ہے پاکستان کو, اور ان کی امپورٹس گر رہی ہیں, بیلنس آف پیمنٹس بہتر ہو رہی ہے, معیشت گر رہی ہے, مگر ڈزنٹ میٹر, اچھا موقع چیزیں خریدنے کا. اس کی وجہ سے کہ 300-400 ملین ڈالرز جو ہیں وہ آئے ہیں. اسٹاک مارکیٹ چھوٹی سی اسٹاک مارکیٹ ہے آپ کی, اور وہ تھوڑی سی ظاہر ہے اس کو تو جھٹکا لگتا ہے ان آؤٹ, وہ کبھی اوپر گرتی ہے کبھی چڑھتی, وہ پھر تھوڑی سی اسٹیبل ہونی شروع ہو گئی ہے. اسی طریقے سے اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹس تو گرا دیے, مگر اس کو آف سیٹ کر دیا ہے بائی پمپنگ منی ڈالرز انٹو دی مارکیٹ, تاکہ اسٹیبل رہے, روپیہ جو ہے نا وہ اسٹیبل ہو جائے ایک دم, اٹ ول بی گڈ فار ایوری بڈی. تو میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے آپ کا روپی جو ہے وہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہو گیا. اور اب یہ خبریں جو آ رہی ہیں کہ تیل کی قیمت گر رہی ہے, اب تیل آپ کو پتہ ہے اٹس اے بگ چنک آف یور امپورٹ بل,
اگر تیل کی قیمت گر جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر آپ کو ڈالرز کم کی ضرورت ہے. تو اس قسم کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے بیکاز آپ کی اکانومی کنٹریکٹ کر رہی ہے, آپ کو پیسے سہولتیں مل رہی ہیں, ڈیٹ ریلیف مل رہی ہے, تو اس وجہ سے اور امپورٹس آپ کے گر رہے ہیں, اس وجہ سے آپ کا جو روپیہ ہے وہ لکس اسٹرانگر ان ریلیشن ٹو ڈالر. لانگ ٹرم کیا ہوگا اگر یہ نہ ہوتا تو آئی ایم ایف کا یہ فوکاسٹ تھا کہ 170 کے قریب ڈالر نے جون میں چلا جانا تھا ایک روپے. اب ڈالر پھر کوئی 150, 155, 160 سے 170 تک چلا گیا تھا میرا خیال ہے, 167 سے گرا, اب پھر 155, 156 پہ آ گیا ہے. میرا خیال ہے اسٹیٹ بینک اس کو اسٹیبل ہی رکھنا چاہے گا اراؤنڈ 160 کے بعد, اور اس سے زیادہ اوپر جانے کا بھی امکان نہیں ہے unless something critical happens.